बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदी जान और मेरे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब। हारून साहब, सबसे अहम जो ख़बर है वो तो यही है कि इमरान खान साहब की बहनें, उनके बेटे वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और लेकिन हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं कि वो इस इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे, बल्कि इस वक्त पूरी लड़ाई जो है वो सेनेट की सीटों के ऊपर है और मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनाने के ऊपर है। पहले सर इस पे बताएं कि आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है इस वक्त? देखिए, एक चीज होती है रवायत है, कुछ चीज होती है दरायत, कॉमन सेंस अप्लाई करना, कि देखना कि इसके इम्कानात कितने हैं। उनका खदशा तो अपनी जगह बजा है, इसलिए कि खान साहब पे गोलियां चली और वो तो उसने हाथ मार दिया ऊपर से, जी सर। साथ खड़े हुए आदमी ने, तो गोलियां नीचे लगी ना। जी सर। तो गोलियां अगर ऊपर लग जाती तो किस्सा खत्म था। फिर वो जो है वो आदमी, वो एक आदमी जिसका कोई मजहब से दूर का भी ताल्लुक नहीं, अनपढ़ आदमी था, और उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई जो मुलजम था। फिर उसका मुकदमा भी पता नहीं कहाँ चलाया गया, उसको उम्र कैद की सजा दे दी गई है। और खान साहब कहते हैं कि वहाँ भी कोर्ट्स में भी प्रोग्राम था। जी सर। गोलियां मारी गई ना जी। जी सर, उससे पहले एक कंपेन भी चलाई गई कि तौहीन रिसालत खुदा न खास्ता की इमरान खान साहब ने, जी। पीटीवी पे चलाई गई। और अरशद शरीफ को कत्ल किया गया ना, उसके तहकीकात क्यों नहीं करते बिल्कुल। हैं? तो जेलों में जो अजियतें दी जा रही हैं, देखिए अब अगर जेल में कोई ऐसा वाक़या होता है तो जाहिर है तो उसकी तो जिम्मेदारी आएगी और अनारकी फैल जाएगी, और वो खुदा जाने कितना बड़ा तूफान उठेगा। मैं आपको एक बात जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ सर। कुछ लोग ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द ये काम खत्म कर दिया जाए, और ये सियासी लोग थे माइंडेड। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बरी ज़िम्मा करार दे रहा हूँ। अगर सियासी लोग ये कर रहे थे तो रोकना किसका काम था उसको? लेकिन ये थे मेरी मालूमात के मुताबिक। अब स्ट्रेटेजी दूसरी है, लोगों को खौफजदा किया जाए, उन्हें थका दिया जाए और लोग जिच हो जाएं। पार्टी में तकसीम दर तकसीम, कुछ लोगों ने छुड़ा दी गई पार्टी, और कुछ लोग जो हैं वो पार्टी के खिलाफ सरगर्म हो गए। गलती खान साहब से ये हुई कि वो उसको बना दिया वज़ीर आला। ऐसे आदमी को इससे लोग मुतमईन नहीं हैं। और अब ये जो सेनेट के इलेक्शन हैं, ये तो भाई जब कुर्बानी का वक्त आता है, वो मशहूर वाक़या है कि दो औरतों ने एक बच्चे के लिए क्लेम किया कि ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का शायद वाक़या कि ये मेरा बच्चा, दूसरी औरत ने भी कहा था। उन्होंने कहा था तकसीम करके उनको दे दो, तो जो असली माँ थी उसने कहा किसी को दे दे, क्योंकि वो तो ये गवारा नहीं कर सकती थी, दूसरी तो खामोश रही। तो ये एक तो इशार का वक्त है कुर्बानी का। एक पहली बात तो ये है कि सही फैसला होना चाहिए। एक आध इख्तलाफ नहीं है, बहुत से इख्तलाफात हैं, यही चौधराहट का झगड़ा है। और जिस आदमी की वजह से ये सब लोग मुंतखब हुए हैं, 80-90% लोग तो उसी की वजह से मुंतखब हुए हैं। इनका अपने तो कोई हैसियत नहीं है। सही बात है। अपनी तो कोई हैसियत नहीं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले बार हुआ। कहते हैं भुट्टो की पार्टी जो है उसमें ज़्यादा 10-15% आम लोग थे, और वो भी अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे, और साल भर कंपेन का, मतलब साल तो बड़ा वक्त होता है कंपेन के लिए। तो इसमें तो बहुत से ऐसे लोग मुंतखब हुए जिनकी कोई जाती हैसियत ही नहीं थी, जो अदरवाइज जीत सकते ही नहीं थे। सर, हमने सेनेट पे आना है, लेकिन मैं एक बात कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, अब उसमें जो नुक्ता है वो ये है कि अब कोशिश ये उसकी तौहीन की जाए, उस पर आवाज़ें कसे जाते हैं, उसको बदबूदार पानी दिया जाता है, और उस पर उसको खाना भी बहुत ख़राब दिया जाता है। फिर ये ऐलान किया जाता है 5 स्टार, वज़न कम हो रहा है। देखिए, मैंने ज़िंदगी का तवील अरसा उसके साथ गुजारा है, वज़न उसका कभी बढ़ तो जाता था, यानी बहुत कम ही ऐसा होता था। वैसे वो जितनी वर्जिश करने वाला आदमी है, तो वो कैसे वो बावजूद इसके खाना बहुत अच्छा ना भी हो, या तो खाना बहुत ही ख़राब दिया जा रहा है, और उसको जिच करने की कोशिश है, और उसकी वजह से उनका खदशा बजा है। और कोई इंसानियत है, कोई उसके मुकदमात नहीं लग रहे, उसको रिहा करना चाहिए। और ये पार्टी के लोग जो हैं, ये खुदा जाने इन्हें क्यों फिक्र नहीं है इसकी। सर, उनकी अहलिया को भी बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ दी जा रही है। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि मैं किसी को सुन रहा था,
نام لینا مناسب نہیں ہے کیا ان لوگوں کا نام لینا. انہوں نے کہا جی بھٹو کو بھی تو پھانسی لگی تھی نا, پھر کیا ہو گیا تھا, بے نظیر بھی تو قتل کر دی گئی تھی, پھر کیا ہوا تھا کچھ. انہوں نے کہا جی عمران خان خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, 2-4 دن نہیں تو بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کی پارٹی اس کے بعد 3 دفعہ اقتدار میں آئی نا, اور سندھ میں اب تک اقتدار میں ہے. بے نظیر کو قتل کیا گیا, اس کے بھی نتائج نکلے, تو نتائج تو ہر چیز کے نکل رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کو پہلے تھے 37% ووٹ, اور بے نظیر جو اپنے باپ جتنی اہل بہرحال نہیں تھی, ویسے بڑی زبردست لیڈر تھی وہ, یعنی خامیاں بھی تھیں اور کرپشن تو بہت کی, ان کے دور میں بڑی کرپشن ہوئی, اور انہوں نے اپنے میاں کو بھیج ہی دیا امریکہ, اور خود دبئی میں رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی محنتی خاتون تھی, پڑھی لکھی بھی تھی, تو ان کو ملے 39% ووٹ. وہ اس ریئیکشن کی وجہ سے باپ سے زیادہ ووٹ ملے نا. عمران خان کے ووٹ تو 80%. غالب کے سروے میں کچھ کم ہو سکتے ہیں, لیکن باقی تو ہر سروے میں جو ہے وہ, جو میں سعودی عرب کا سروے تو میں نے دیکھا 80% ہے, اور 2 سال پہلے, اور 2022 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی ثابت ہوا. تو عمران خان کا بھٹو کے ساتھ موازنہ بعض لحاظ سے درست ہے, بعض لحاظ سے نادرست ہے. جی سر, کیونکہ تبدیلی کی خواہش بہت پیدا ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے, اور عمران خان کو طویل موقع ملا ہے کمپین چلانے کا. پھر بھٹو جو ہے اس میں تو بہت اعتراضات تھے, ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے, ایشیا کے ڈگال کہتے تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے, اور بھی بہت سے مسئلے تھے, اور بحثیت مجموعی ان کے مخالفین کو ملا کر ان کے ووٹ زیادہ تھے. بعد میں یہ ثابت بھی ہوا, اور اس خلا میں پھر نواز شریف ابھرے ضیاء الحق کے جانشین کے طور پر. یہ الگ بات ہے کہ بھٹو کی سیاسی اس کی ضیاء الحق کی سیاسی اور صحافتی بیوائیں اب اس کا نام نہیں لیتی ہیں, لیکن یہ کہ بھٹو کا اور اس کا موازنہ درست نہیں ہے فائنل انالیسس میں, اور یہ حالات بھی نہیں تھے. جی سر, اور جو غالب کے آپ پرانے سروے دیکھیں 52% 44% ووٹ تھے ضیاء الحق کے. وہ تو ضیاء الحق تو یہ ہمت نہیں رکھتے تھے نا, فوجی قرآن تو عام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا نا. 42% تھے اس کے محمد خجریجو کے. اگر وہ الیکشن کا محمد خجریجو تو مڈ ٹرم الیکشن کرانے چاہتے تھے, انہیں کرانے نہیں دیا گیا. جی سر, تو ان کا کیا موازنہ ہے؟ عمران خان کا ووٹ قائد اعظم کے برابر ہے, شخصیت ویسی نہیں ہے, شخصیت تو ان کی بہت اعلیٰ و عرفہ تھی, اس سے موازنہ نہیں. لیکن نواز شریف کسی کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ ان کا کیا موازنہ ہے, یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کے ساتھ, اور نتیجہ تو اس کا بڑا بھیانک ہوگا. جو لوگ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو کہتا ہے اپنا وزیر داخلہ صاحب تو فرماتے ہیں کیسے چکے مار بلوچستان. جی سر, بالکل. وہ بہت خطرناک سر بہنیں جب بات کرتی ہیں, علیمہ خانم بات کرتی ہیں, نورین نیازی صاحبہ بات کرتی ہیں, یا ڈاکٹر عظمیٰ خان بات کرتی ہیں, تو ان کی آواز میں ایک درد ہوتا ہے, اور وہ جتنی بھی مضبوط ہیں اپنے بھائی کی طرح, لیکن جب اب وہ بھائی کے اوپر ہونے والی تکلیف کی بات کرتی ہیں تو ان کی آواز بھر آتی ہے, اور پریشانی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن پارٹی جو ہے وہ بالکل انہیں لگتا ہے روٹین میں انہوں نے لے لیا ہے. پارٹی میں بہت کچرا, مخلص لوگ بھی ہیں, لیڈروں میں بھی مخلص لوگ, کارکن کمیٹڈ ہیں پوری طرح سے. ووٹر تو اتنا کمیٹڈ ہے کہ اتنا کمیٹڈ ووٹر کبھی کسی کو ملا ہی نہیں. بھٹو کے ووٹر بھی کمیٹڈ تھے, لیکن اس سے بھی زیادہ کمیٹڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کچرا ہے نا سیاسی جماعتوں میں ایک آدھ کے سوا. مطلب وہ پارٹی شاید پاپولر نہ ہو, جس کی طرف میرا اشارہ ہے, شاید کیا پاپولر ہے ہی نہیں, لیکن باقی تو کچرا ہی, اس میں بھی کچھ کچرا ہے. کچرا ہے نا معاشرے کا. تو یہ تنظیم کی قائد اعظم کیوں اصرار کرتے تھے, ایمان اتحاد تنظیم کیوں الیکشن کراتے تھے؟ ان حالات میں اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے, اس میں وہ الیکشن کراتے تھے, اور پارلیمانی پارٹی بناتے تھے جب تو اس میں وہ لوگ ہوتے تھے جو الیکشن نہیں لڑتے تھے. ٹکٹوں کا بڑا میکانزم تھا. تو وہ پارٹی کی اپنی بھی غلطیاں, وہ سب حریف مل گئے ہیں, ان کے پاس سرمایہ بھی ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے, وہ سازشیں بھی کر سکتے ہیں, اور عمران خان کے حامیوں کو خوفزدہ رکھا جاتا ہے, ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. میڈیا جو ہے
وہ سجدریز ہوا ہے. وہ تو صرف گودی میڈیا، وہ تو گود میں بیٹھا ہوا ہے نا. پاکستانی میڈیا سجدریز ہے. جی سر. یعنی ہر روز جھوٹی خبریں اس کے خلاف چھپتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک بڑے اخبار کی 6 کالمی خبر ہے کہ سیلاب سے اتنی تباہی، اتنی اور اتنے لوگ ہو گئے، جتنی تعداد کم بتائی گئی ہے. اندازہ یہ ہے کہ ابھی اور خبریں، ظاہر ہے 35 ہی پوری تعداد کا پتہ چلتا ہے. اسی میں اشتہار چھپا ہوا آدھے صفحے کا جی سر. کہ ہم تیار تھے وزیر اعلیٰ کے حکم پر. جی سر. وہ متعلقہ محکمے نے کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ نے اس میں کیا کام کرنا ہے. اور یہ جو روپیہ اخباروں کو دیا جا رہا ہے، یہ سیلاب زدگان کو دیں جن کی اموات ہوئی ہیں. اور یہ تیاریوں پہ خرچ ہونا. تیار کیا تھے؟ کہاں تیاری تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ساری رات جاگتی رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. ان کے جاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے تیار کام کیا کیا. اور یہ کون کہتا ہے جاگ رہی تھی ساری رات؟ وہ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی ساکھ کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ساری رات؟ اور ان کے جاگنے سے کیا ہوتا تھا؟ سسٹم روکتا ہے، میکنزم روکتا ہے. یہ ہزاروں لوگ اس کام پہ لگے ہوتے سرکاری، اور بر وقت پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں اطلاع دی جاتی. آخر یہ سارا نظام کس لیے ہے؟ پولیس کے ذریعے اطلاع دی جاتی، لوگوں کو گھروں سے نکالا جاتا. یعنی ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ تنہا لگا ہوا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں سیلاب کا خطرہ ہے اپنا سامان ضروری نکالیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. پوٹھوہار میں جہاں پر یہ تو سطح مرتفع ہے نا جی، یہ تو ہموار جگہ نہیں ہے نا. بالکل. اگر پوٹھوہار میں یہ عالم ہو گیا تو باقی جگہ پہ کیا عالم؟ بالکل ایسے ہی ہے سر. سینٹ والے ٹاپک پہ جانے سے پہلے بالکل ہارون صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی کہ عمران خان کی بہنیں، ان کی فیملی، ان کے بیٹے بالکل وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن پارٹی کو جتنا اس خبر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، عمران خان صاحب بہت خوش نصیب ہیں، اتنی ان کی پاپولیرٹی ہے، لیکن ان کی بد نصیبی کہ پارٹی، ان کی جو باہر قیادت ہے، وہ اس معاملے کو بالکل سنجیدہ جو ہے وہ نہیں لے رہی. دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں سر، سینٹ الیکشن کے پی کے. اس میں سر 3 نام ہیں، خرم ذیشان، عرفان سلیم اور اظہر مشوانی. ان کے نام نکال دیے گئے ہیں، تو ان تینوں کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے؟ جن کے نام نہیں، جو سب کی رائے ہے کہ بھائی انہیں موقع ملنا چاہیے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی تکلیف ہے. وہ اسلام آباد پشاور میں تو پریس کانفرنس بھی کر دی. جی سر. انہوں نے کیا نام ہے ان کا، جو ان کی تنظیم ہے، صدر جو ہیں انہوں نے پریس، لیکن عرفان سلیم صاحب جی وہ اپنا جو ہے وہ اختلافات ہمہ جہت ہیں. مثلاً یہ ہے سیاسی کمیٹی جو کہتی ہے بلا مقابلہ انتخابات نہ ہو، اور 13 میں سے 11 آدمیوں نے کہا ہے یعنی سیٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب صورتحال یہ ہے، اطلاعات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو 7 آدمی الیکٹ ہو سکتے ہیں. کیسے الیکٹ ہو سکتے ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ 10-15 آدمی بکنے کے لیے تیار ہیں. جب خوف بھی دلایا جائے اور ترغیب بھی دی جائے، اس سرمایہ کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. بھائی آج وہ شامل ہو گئے نا، اپنا تاجی کھوکر کا فرزند ارجمند فروخ کھوکر شاید ان کا نام ہے، اور اسی طرح کے اور لوگ وہ شامل کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کتنا سرمایہ آئے گا اس سے؟ یہ لوگ، ان کو پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو غالباً سینٹ کے ٹکٹ دیں گے. اچھا، عرفان سلیم کی سیاسی پارٹی نے حمایت کیا، باقی تو وہ ان کا موقع میری سمجھ میں نہیں آیا. سر میں وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے ناراض لوگوں سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. جی سر. اور کارکن جو ہیں وہ اپنا ناراض ہیں، عرفان سلیم پہ خاص طور پہ سب سے زیادہ کہ اس کو دیا جائے. رحمان جلال ہیں جی پشاور کے صدر، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. جی سر. کہ عرفان سلیم نے بڑی قربانیاں دی، اور یہ بھی کہا بیرسٹر صاحب جیسا مشکوک آدمی جو ہے وہ کیسے اعلان کر رہا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب نے کیا قربانی دی ہے جی؟ ہاں جی، وہ تو مشرف کے ساتھ تھے، اس سے پہلے کس پارٹی میں تھے؟ ہاں جی، ایم کیو میں. ایم کیو ایم میں ایک آدمی ایم کیو ایم میں ہے، رہا ہے. جی سر. تو اس کی کیا انٹیگریٹی ہے؟ جی سر. تو سر اس میں میں تھوڑی سی اور، اچھا جے ای آئی کو ساری معافی چاہتا ہوں. جے ای آئی کو پیشکش کی تحریک انصاف نے. پہلے تو مولانا خود کوشش کرتے رہے کہ ان کے لوگ ان سے ملیں، تو مگر انہوں نے کہا سینیٹر کامران وزیر ہماری اب کمٹمنٹ ہو چکی ہے، ہم نے زبان دے دی ہے. یہ کیا اصول ہے زبان دے دی ہے؟ زبان آپ نے دی. پہلی بات تو یہ سیٹیں جعلی ہیں. بالکل.
کمال تو یہ ہے پہلے الیکشن میں دھاندلی, پھر ان کی جو سیٹیں بنتی تھی مخصوص سیٹیں تھی وہ ان کو نہیں دی گئی. یہ کیسا الیکشن ہے جی؟ اور مولانا صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ماشاءاللہ. نہیں مولانا صاحب کو کیا, مولانا صاحب کو اصولوں کی بات جو کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اصولوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جی سر. ناراض امیدواروں نے کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر. سر اس میں 3 نام ہیں جن کے اوپر پارٹی کے سوشل میڈیا کے عوام کے خاص طور پہ خرم ذیشان اور عرفان سلیم. نمبر 1 عرفان سلیم, نمبر 2 خرم ذیشان, نمبر 3 اظہر مشوانی. بالکل یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے کہنے سے ان کی قربانی ہے. دیکھیں نا, ہمارا کام ہے اس پہ ججمنٹ نہیں دینا, پارٹی کے ورکر کہہ رہے ہیں, بالکل پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں, سب مخلص لوگ کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, پھر ایک اور چیز ہے, پی ٹی آئی کی جو اس وقت نشستیں ہیں کے پی کے اسمبلی میں, اس کے مطابق 8 سیٹیں تو ان کی بنتی ہیں اور کوشش کریں تو 9 بھی ہو سکتی ہیں. اب وہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے لوگ کچھ بک گئے ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 6 سیٹیں تو ہم اپنی سیکیور کر لیں, یہ لو 6 بھی ہماری نہ آئیں. ٹھیک ہے, میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہونے دینا الیکشن, اگر کچھ بکے ہوئے ہیں تو پتہ چلے نا کہ اسمبلی میں لوگ بکے ہوئے ہیں. بھئی اگر آپ سیٹیں 6 لیں 8 لیں, بکے اور ان کا پتہ بھی کیا جا سکتا ہے, اتنا مشکل تو نہیں ہے پتہ کرنا. اور پھر ایک چیز اور ہے سر, انہوں نے جو اب یہ مرزا افریدی صاحب ہیں, ان کے اوپر جو اور تو ہیں الزامات ہیں, اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر ہی جاری نہ کیا انہوں نے جب یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے. اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر تک ہی جاری نہیں کر سکتے. تو ان کی کوئی خدمات نہیں ہے, وہ 9 مئی کے بعد لا تعلق رہے, ان کو کس خوشی. بس ایک چیز وہ کہتے ہیں جی پیسے انہوں نے بہت دیے ہیں اور پیسے ان کے پاس بہت ہیں. اگر پیسوں سے فیصلہ ہونا ہے تو یہ بٹریل ہی ہے نا. بالکل. تو یہ سر اس وقت معاملہ. اچھا ایک چیز میں عرض کر دوں سر, ایک سرپرائز ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں کے پی کے وہ عمران خان کے ساتھ وفا کریں تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے خرم ذیشان نے اور عرفان سلیم نے, تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کو ووٹ ڈالیں. اگر وہ وفا کریں, اگر وہ وفا کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مراد سے. وہ غالب نے کیا کہا تھا, ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کا. اکثریت تو کرے گی, لیکن جس دیکھیں نا 10 15 20 کروڑ روپے جب مل رہے ہوں, اگر یہ اطلاع درست ہے جی سر, تو دیکھا نا جی کون اتنی ٹیمپٹیشن ریزسٹ کرتا ہے. جی سر, ویسے کرنی تو سر ان کو چاہیے. اور نہیں وہ تو اگر اصولی سیاست ہوتی جی سر, تو بھائی وہ تو پی ٹی آئی تو الیکشن جیتی ہے, اس کے پاس پنجاب کی اور وفاق کی اور پختونخوا کی حکومت ہونی چاہیے تھی. بالکل. اور اگر سر کوئی بکتا ہے تو عمران خان کو ایک ہی کام کرنا چاہیے, آگے سب سے قرآن مجید پہ حلف لیں کہ کس کس نے ووٹ ڈالا تھا. نہیں وہ پتہ کرنا مشکل نہیں ہے جی, وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے. بالکل. وہ اپنا کوئی چیز ہے, جائز پیسہ نہیں چھپتا تو ناجائز پیسہ کیسے چھپ سکتا ہے. بہرحال سر یہ وہ تو میں آپ سے مستقل کہہ رہا ہوں, لوگ نکالے جائیں گے. جی سر. اور اس وقت جو لیڈر بنے پھرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا, نئے لوگ آئیں گے. بالکل سر. تیسری خبر کی طرف جاتے ہیں سر, وہ ٹی آر ایف پہ ہم نے جانا ہے, لیکن پہلے ہم بزنس کمیونٹی کی بات کر لیتے ہیں. بزنس کمیونٹی جو ہے سر وہ ہڑتال انہوں نے کل کرنی تھی, لیکن اس میں اب حکومت نے کچھ کو تو منا لیا ہے. صدر ایف پی سی سی آئی جو ہیں عاطف اکرام شیخ صاحب, اسلام آباد, راولپنڈی, سیالکوٹ, گجرانوالہ چیمبرز کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ انہوں نے کل کی ہڑتال کی کال جو ہے واپس لے لی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے کچھ کو منا لی ہے, باقی نہیں مان رہے. تو سر اب پھر کل ہڑتال ہوگی نہیں ہوگی؟ بڑے چیمبر کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے, لاہور چیمبر کا نام نہیں ہے, کراچی چیمبر کا نام ہے. جاوید بلوانی جو ہیں کراچی چیمبر کو تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. پھر یہی نہیں, ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اعلان کر دیا ہے. جی سر. گڈس کیریئر کے اپنا جو ملک شیر خان ہیں کراچی کے, انہوں نے اعلان کیا ہے. جی سر. یہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے. جاوید بلوانی صاحب کا کہنا یہ ہے, ابھی جو ان کا موقف معلوم کیا ہے, کہ انکم ٹیکس سے متعلق 5 مطالبات کی منظوری جب تک نہیں ہوگی, وہ ابو ذر شاد صاحب سے میری بات ہوئی ہے ابھی, وہ کہتے ہیں لازماً ہڑتال ہوگی. اس کا مطلب اگر لاہور کراچی میں ہو جاتی ہے اور باقی جگہ جزوی ہو جاتی ہے, جی سر, تو باقی حکومت اس پوزیشن میں ہوتی ہے وہ تقسیم کرنے کے, کسی کو انسینٹو دیا اور کسی کو جناب علی ڈرایا دھمکایا. جی سر. تو لیکن ہڑتال ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. صنعت کار اتنے ناخوش ہیں کہ سیالکوٹ کے صنعت کاروں کے چابیاں لے لیں یا فیکٹریاں آپ خود چلا لیں. فیصلہ آباد میں صورتحال نہایت خراب ہے, بہت فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. کراچی میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. اور اس بجلی کے ان نرخوں پہ ایف بی آر کو اختیارات دے رہے ہیں. اول تو ان نرخوں پہ
सनत को चलाना ही बहुत बहुत मुश्किल है, इतने हाई टैक्सेस। फिर ये है कि FBI को जो इख्तियारात दिए हैं, वो FBI जो पुलिस से भी बदतर है। अगर इस वक्त सर्वे कराया जाए तो सबसे जो बदतर महकमा होगा, अगर उसे पूछा जाए बिजनेसमैन से तो वो कहेंगे FBI है। आम शहरियों से भी पूछा जाए तो शायद यही कहें। लेकिन गैलप तो सर्वे करता नहीं, पख्तूनख्वा के, सिंध के नहीं करेगा, बलूचिस्तान के नहीं करेगा, पंजाब का नहीं करेगा, मरकज़ी हुकूमत का नहीं करेगा, और बिजनेस कम्युनिटी पे क्या गुजर रही है इस पर नहीं करेगा। इसमें खौफ का आलम है। इस खौफ के आलम में वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। लेकिन इससे क्या नाराज़गी ताजरों की दूर हो जाएगी अगर उनको दबा के या तरगीब दे के कुछ चैम्बर्स को रोक लिया गया। असल तो कराची में देखना होगा क्या होता है, लाहौर में क्या होता है। बिल्कुल सर, आखिरी हमारा टॉपिक है, TRF को अमेरिका ने दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और TRF जो है ना सर, इसने पहले इंडिया ने कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है पहलगाम की, फिर वजाहत आई कि उन्होंने नहीं की, उनकी जानिब से कि हमने तो नहीं की। इंडिया इसका ताल्लुक जोड़ता है लश्कर तैयबा के साथ। नहीं, अब तो अमेरिका भी जोड़ रहा है। उनका महकमा खारजा ने कहा है, उसको टेररिस्ट ग्रुप करा दिया है। वज़ीर खारजा ने बड़ा उसमें मसरत का इज़हार किया। मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड से बनाए गए जो बयानात हैं पाकिस्तान के हक़ में, ये ज़ाहिर है अमरीकी सवाबदीद से ही बन सकते हैं, यहाँ किसी को बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उनका स्ट्रेटेजिक अलाई है इंडिया। जी सर। पाकिस्तान को तो वो चूंकि एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, अड्डे चाहते हैं, मदनियात चाहते हैं, इसराइल को इसलिए बराए नाम कभी तारीफ कर दी, फिर वो कुछ जाली बयान चला दिए। तो इस पर क्या ताज्जुब है, तो वो इंडिया के साथी हैं, इसराइल भी इंडिया के साथी है। लेकिन पाकिस्तान पे इस मामले में, पाकिस्तानी कौम पे अल्लाह की रहमत है, जो जंग हुई है उसमें सारी दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत कामयाबी जो है उस गैर मामूली कामयाबी है। इंडियंस तस्लीम करते हैं। मैं इस पर ज़रा कल बात करूंगा तफसील के साथ कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है और वो उसका इक़्तिदार ख़तरे में है, मोदी नरेंद्र मोदी का। उसको सरेंडर मोदी अब कहा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर उसकी हुकूमत बन भी गई तो वो नहायत कमज़ोर हुकूमत होगी, मईशत भी उनकी जो अब ख़तरे में है। और बाकी वो अमेरिका इंडिया का ही साथ देगा। इजराइल जो है उसकी लॉबी बहुत मजबूत है और इजराइल ने उनका पूरी तरह से साथ दिया है। इजराइल फिर कोशिश करेगा, उकसाएगा, अमेरिका भी उकसाएगा उनको कि वो करें। अभी तो ये हमारी हुकूमत उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है, इसलिए कोई बहुत सख्त बात नहीं कह रहे, लेकिन पॉलिसी में शिफ्ट तो इससे नज़र आ गया। बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। तो आज के मौज़ूआत पे हमने हारून साहब की राय जानी है और आप तक पहुंचाई है। कल नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।